लाजिम है कि 9 मई के मंसूबा साज मुजरिम सहूलतकार इंसाफ के कटहरे में लाए जाएं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका का इयादा। कहा शफाफ अदालती कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी अनासिर के हाथों यरगमाल रहेगा। नापाक कुव्वतों के मज़मूम इरादों को मुकम्मल और यकीनी शिकस्त दी जाएगी। मकसद बुनियादी क्या है? मकसद ये है कि इमरान खान को किस तरह से हमने सजा देनी है, उसको कितनी ज्यादा तकलीफ हमने देनी है। ये बुनियादी तौर पे एक शख्स के लिए सारे कवानीन भी बदले जा रहे हैं, इस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं। ये एक बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। बानी बीटीआई की एक्स हैंडल से शेख मुजीब की प्रोपेगेंडा वीडियो अपलोड करने का मामला, FIA साइबर क्राइम विंग का मामले की इंक्वायरी का फैसला। बानी बीटीआई को अदालत से रिलीफ, 9 मई के मजीद 2 मुकदमात में बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर ने नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर बरी किया। एक तरफ सैकड़ों पेशियां और एक तरफ सैकड़ों जमानत। ज़ाहिर ऐसा ही दिखता है कि इस मुल्क में एक ही नेक आदमी, एक ही शख्स है जो हक पे है और बाकी सब जो हैं इसी काबिल हैं कि उनको सैकड़ों पेशियां और कई दफा मुल्क बदर और कई दफा सजाएं दे दी। आज वो लोग जो पिछले 40-45 साल से इख्तिदार के सिंहासन पर बैठे रहे, आज भी बैठे हैं। पुरानियत को देखिए कि इख्तिदार के सिंहासन पर बैठ के कहते हैं कि पाकिस्तान की जुडिशरी में काली भीड़ें हैं। 9-10 मई, एक साल होने को है, रियासत को इंसाफ मिल नहीं रहा। मुझे कैसे इंसाफ मैसर आ सकता है? इससे अंदाजा करें कि सहूलतकारी मौजूद है। आज भी जनरल फैज से लेके जस्टिस साकिब निसार तक सारे उसको सहूलतकारी दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब से बहुत बड़ी गलती हो गई, उनको कंटेम्प्ट नोटिस होगा, अदालतों को देना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि आप पिक एंड चूज करें और किसी को इग्नोर करें। उनको सजा भी हो सकती है और अगर सजा हुई तो फिर आइन के मुताबिक वो नाअहली है। अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग बैरियर्स में मोहम्मद मालिक। जिधर देखें टकराव, कॉन्फ्लिक्ट। ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर ने भी ताज़िया इंटरव्यू में कहा है कि हर इदारा अपने बचाव के लिए फसीलें तैयार कर रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ जाके रुकेगा? कोर्ट्स में देखें, प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो अपनी पार्टी के फंक्शन में कहते हैं कि अदलिया में काली भेड़ें हैं और मशवरे किए जा रहे हैं कि इस तरह इमरान खान को ज़मानतें देनी है, कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज आज जवाब देते हैं कि जी हमारे में काली भेड़ें नहीं हैं, हम ब्लैक बम्बल बीज हैं, इसको भूंड कहते हैं, डेमू कह लो, ये चीज़ें हैं। एक लेवल पे बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री कह रहा है कि आप में 2 नंबर लोग हैं और जजेस को ट्रिवलाइज कर रहे हैं आगे से। अगर ऐसी बात है तो फिर जिस तरह दूसरे लोगों को बुलाया हुआ है, फैसल वावडा को और दूसरे, फिर उनका क्या कसूर है? उनको भी छोड़े। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री अगर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं और आपको पता है तो फिर आप इन पर लाजम है कि आप उनके खिलाफ एक्शन लें। ये एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जजेस का और इस्टेब्लिशमेंट का, और उस पर कहा जा रहा है कि जी जजेस की मैसेजिंग देने की इस्टेब्लिशमेंट को तरीका ये है कि PTI को रिलीफ दी जाए, और इसी बात को शायद उनको इशारा प्राइम मिनिस्टर भी कर रहे थे। फिर आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट इलामिया जारी हुआ है 2 दिन जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी पाकिस्तान आर्मी की, उसका जो कम्युनिके आया है उसमें बड़ी ही सख्त ज़बान है और जिसमें कैटेगोरिकली कहा गया कि जी डिजिटल टेररिज्म, ये अल्फाज आर्मी चीफ ने कुछ दिन पहले अपनी एक और स्पीच में भी किए थे। डिजिटल टेररिज्म की बात हो रही है और उसमें कहा गया कि ये जो है ये डिजिटल टेररिज्म हो रहा है जिसमें फॉरेन एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व हैं और क्लियरली इसका मकसद है फ़ौज और अवाम के दरमियान में झगड़ा करना। दूसरा टची पॉइंट जो है वो है May 9 का उन्होंने कहा जिन्होंने प्लान किया, फैसिलिटेट किया, जो उसके फैसिलिटेटर्स हैं, अबेटर्स, परपेट्रेटर्स करने वाले, और जब तक उनके सख्त उनके फैसले नहीं होंगे, उनका हिसाब किताब नहीं होगा, तब तक जो है सिर्फ ट्रांसपेरेंट डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है, तब तक स्टेबिलिटी और रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में नहीं आ सकता। अगेन May 9 हमने देखा है कि वो बड़ा ही सेंसिटिव इशू है। फिर पिछले 2-3 दिनों से चल रहा था ये 171 वाला बयानिया जो PTI ने शुरू किया हुआ था, वो भी अपने लॉजिकल कंक्लूजन पे आ गया है। आज FIA ने एक इंक्वायरी लॉन्च कर दी है उस वीडियो के ऊपर जो 71 की वीडियो PTI ऑफिशियल वेबसाइट पे भी थी और जिसका जिक्र खान साहब के डिफरेंट ट्वीट्स में भी है। फिर जलती पे तेल एक और ट्वीट कल इमरान खान साहब की तरफ से एक ट्वीट आया। ट्वीट तो काफ़ी लंबा है, उस पर 71 की बात हो रही है, वही मुजीब शाह सारी बात, मुजीबर रहमान की सारी। फिर वो ख़त्म होता है कि वो कोट करते हैं, हेनरी किसिंजर ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि फ़र्द वाहिद याह्या खान 5 साल के लिए फ़ौज और मुल्क दोनों का सरबराह बनना चाहता था, जिसके लिए उसने अपना अलहदा आइन भी तैयार करवा रखा था। फ़र्द वाहिद याह्या खान ने फ़ौज को इस कदर नुकसान पहुँचाया
کہ فوج کو خود اسے ہٹانا پڑا. اب اس کو دوسری سائڈ اس طرح لے رہی ہے کہ آپ میوٹنی کی دعوت دے رہے ہیں کہ کیسے ہوگا اور میوٹنی اور سب کچھ. پھر ایک اور ٹویٹ بھی خان صاحب کی جو کافی سے معاملہ گرم ہوا ہوا، یہ بھی مئی 29 کی ہے، جب وہ بات کرتے ہیں کہ اسی اگین 71 کی بات کرتے کرتے وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہسٹری سے کوئی بھی سبق نہیں سیکھا گیا. The lessons of history have not been learned as the same mistakes continue to be repeated with the same disastrous results. کہ وہی نتائج دوبارہ آ رہے ہیں. اور آج ہم نے دیکھا کہ الٹیمیٹلی وہی چیز ہوئی، ایک نیا مقدمہ آ گیا. اب اس کی بھی بڑے دورست نتائج ہیں. کیا یہ کل کو بغاوت بنے گی، کیا یہ غداری بنے گی، واٹ ایور. تو کانفلکٹ ہر طرف، جوڈیشری کا اسٹیبلشمنٹ سے، اسٹیبلشمنٹ کا پی ٹی آئی سے، ایگزیکٹو کا جوڈیشری سے، اور پھر انٹرنل اپنے ڈفرینٹ لیول میں جوڈیشری کے اندر ایک دوسرے سے. ان دا مین ٹائم لوگ پس رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، بلوں سے ان کی جان نہیں چھٹ رہی. کہاں جا رہی ہے چیز؟ ذرا بات کریں گے ہمارے ساتھ مصدق ملک صاحب، فیڈرل منسٹر فار پیٹرولیم کی بات کریں گے. لیکن پہلے ذہن سے یہ پوچھیں کیوں سارے ادارے فصیلے بنا رہے ہیں؟ آپ لوگ انکریج کیوں کر رہے ہیں اس کانفرنٹیشن کو؟ پرائم منسٹر کا یہ بیان کہ کالی بھیڑیں ہیں، دس از لائک ریئلی کراسنگ لیمٹس. میں ابھی آپ کا بہترین بیانیہ جو ہمیشہ ابتدائیہ آپ کا ہوتا ہے وہ سن رہا تھا، اور میں نوٹس لینے کی کوشش کر رہا تھا. آپ کی سپیڈ تو ماشاءاللہ تیز ہے، میں پورے نہیں لے سکا، لیکن 2-4 چیزیں جو کچھ آپ نے کہیں، کچھ آج کل کے پروگرامز میں، کچھ ایک کیمپین چلی کچھ دن پہلے جس میں تھا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. اور میں نے بڑے پروگرامز میں کہنے کی کوشش کی کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، میں بھی ہوں، پاکستان ہے تو میں ہوں، پاکستان ہے تو میاں پرائم منسٹر ہیں، میاں شہباز شریف ہیں، مالک صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں. تو یہ خان نہیں تو پاکستان نہیں کیا کیمپین ہے؟ اور میرا یہ خیال تھا کہ اس سے لوگ اپنے آپ کو منسلک نہیں کریں گے، علیحدگی اختیار کریں گے، بولیں گے مطلب یہ نہیں تھا. پھر وہ ایک اور ابھی وہ خان نہیں تو پاکستان نہیں کی کیمپین چلی رہی تھی، تو درمیان میں یہ شیخ مجیب الرحمان صاحب کا ذکر بھی آنا شروع ہو گیا. 1-2 مرتبہ آیا اور مجھے یہی لگا کہ ہاں ہم ذکر ہوتا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا ہے. تو وہ پاکستان کے سیاسی پس منظر کے اندر کہ پاکستان کی ایک اگر آپ سیاسی تاریخ دیکھیں تو اس میں بہت سی عجیب و غریب چیزیں ہوئی ہیں. مولوی تمیز الدین سے لے کر آج تک جو کچھ ہوتا رہا ہے، بھٹو صاحب کی پھانسی، بے نظیر کی شہادت، ایگزائلز، حکومتیں الٹنا، تو شاید اس ضمن میں کوئی یہ بات کر رہا ہے. لیکن اس ضمن میں تو صرف بات نہیں ہو رہی تھی. کل بھی میں ایک پروگرام میں تھا تو وہاں پہ بات ہوئی کہ پاکستان 2 لخت، یعنی پہلے خان نہیں تو پاکستان نہیں، پھر شیخ مجیب الرحمان کا ذکر، مگر اس کانٹیکسٹ میں نہیں جس میں اس کانٹیکسٹ میں ہم کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ بھی ان کی 160 سیٹس تھیں، بھٹو صاحب کی 84 کے 82 تھیں. تو وہاں پہ جب آپ نے وہ ریزلٹس کو نہیں، میں تو صرف فوج نے کیا تو اس کا کانسیکوینس میں تو صرف پاکستان 2 لخت کی بات کر رہا ہوں، یا خان نہیں تو پاکستان نہیں کی بات کر رہا ہوں. سیاسی تاریخ پہ کیا جھگڑا ہے، سب کو معلوم ہے. پھر کل مکتی بہانی کا ذکر ہوا ایک پروگرام میں، تو میں نے کہا بھائی یہ مکتی بہانی کہاں سے آ گئے؟ ابھی آپ نے ہینری کیسنجر کا ذکر کر دیا، اور اس میں آپ نے بتایا کہ وہ ایک ٹویٹ غالباً ہوئی ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ اس وقت کے آرمی کے جو چیف تھے وہ فرد واحد، پہلے تو کمال حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے فرد واحد ڈکلیئر کرنے کے بعد یہ کہا کہ فوج نے ان کو الٹا دیا. اب آپ یہ سارے نکات جوڑ لیں جو آپ ہی کے پروگرام میں آئے ہیں، یعنی شیخ مجیب الرحمان، پاکستان 2 لخت، مکتی بہانی، ہینری کیسنجر، یا فرد واحد، آرمی کا ان کو الٹا دینا، ان کو سب کو جوڑیں تو ذرا رہنمائی فرمائیں کہ آپ کے ذہن میں کیا خاکہ آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. نہیں، مجھے تو کیوس کی طرح ایک تصویر بن رہی ہے. اور وہ کیوس کے متعلق تو وہ ہے، کیوس کے متعلق تو کیا وہ بھلی سی ایک بات ہے کہ وہ کیوس از اے لیڈر، it's not an abyss. Game of Thrones. Game of Thrones. Chaos is in the pit. It's a ladder. But Pakistan is in the pits. یعنی آپ کی لیڈر، اگر if that ladder is throwing Pakistan into the pits، تو جو یہ پورا جو میں نے آپ کے سامنے مقدمہ رکھا ہے، مجیب الرحمان کا، پاکستان 2 لخت کا، مکتی بانی کا، خان نہیں تو پاکستان نہیں کی کیمپین کا، یا خان کا، آرمی کا ان کو الٹانے کا،
اسی کو جوڑ لیں جو کیمپین چلائی تھی آرمی چیف کے جس دن ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا، اس سے 4 دن پہلے سے جو کیمپین ٹیلی ویژن پہ چل رہی تھی، جس میں ہمارے بھائی آ کے کہہ رہے تھے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ دی آرمی، اٹس اباؤٹ ون پرسن. آج بھی وہی کہہ رہے ہیں، آج بھی وہی ٹویٹس کر رہے ہیں. اسی کو جوڑ لیں آپ اس کیمپین سے جو وہ جنرل سرفراز تھے جو ہیلی کاپٹر میں شہید ہو گئے تھے، تو ان کے خاندان کے لیے یعنی جو بھی کیمپین چلائے گی، شرمناک کیمپین چلائے گی جس پہ کئی پروگرامز بھی ہوئے. آپ لوگ تو اس معاملے میں خوش ہوں گے نا، کیونکہ آپ تو بوجھ اٹھا نہیں سکتے عمران خان کا اگر ٹکراؤ سیدھا اسٹیبلشمنٹ سے ہے تو ان کا سارا بوجھ ان کو روکنے کا، ٹو کیپ اے مین واٹ ایور، وہ اٹھا لیا کسی اور نے. تو اس لیے آپ ان کانفرنٹریشنز کو اور انکریج کر رہے ہیں کہ ججز کو بھی آپ اور رائل اپ کر رہے ہیں کہ ججز کی بات کرتے ہیں. ایک گھڑی بھر میں ججز کی بھی بات بھی کر لیتے ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وی وانٹ ٹو تھرو پاکستان انٹو دی پٹس. نو، آئی تھنک یو وانٹ ٹو تھرو عمران انٹو اے پٹ. عمران صاحب تو اپنا گڑھا خود کھود رہے ہیں. عمران خان صاحب جو ایک بیلچہ لے کے اپنے لیے گڑھا ڈیپر کھودتے جا رہے ہیں، اس سے ہمارا تو تعلق نہیں ہے. 9 مئی سے ہمارا تعلق تو نہیں ہے. 9 مئی کے اندر وہ لوگ یعنی جو خان صاحب کے چاہنے والے جاننے والے لیڈروں میں سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے وردیاں باہر نکال کے ڈنڈوں کے اوپر ٹانگی تھیں، یا جن نے شہیدوں کے مجسموں کے سر کاٹے تھے اور ان کو اٹھا کے زمین پہ پھینکا تھا، یا جہازوں کو آگ لگائی تھی، جو گناہ گار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن جو بعد میں نارمل فیملیز کے ساتھ بھی ہوا، جو پنجاب پولیس نے کیا، وہ بھی آپ شرگ آف نہیں کر سکتے. نہیں، وہ شرگ آف ہم کیوں کریں گے؟ ایک بہت بڑی غلطی ایک پارٹی نے کی May 9 کو، لیکن جو بعد میں پورے خاندانوں کے ساتھ ہوا، کیا وہ ٹھیک تھا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کون اس کو، میں تو ہر پروگرام میں آپ ایک بھی کلپ نہیں نکال سکیں گے جس میں میں کہہ رہا ہوں کہ بے گناہوں کے ساتھ اگر کچھ ہو رہا ہے تو میں نے کئی پروگرامز میں یہ مجھے بتائیں آپ کہاں بات رکی. میں نے ایک چیز پوچھی ہے، آپ کے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ کالی بھیڑیں ہیں، اور آج اطہر من اللہ صاحب نے کہا کورٹ میں، انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر صاحب کو اگر پتہ ہے تو پھر وہ ان کے خلاف ایکشن لیں. تو پرائم منسٹر ایکشن لے رہی ہیں اس پہ؟ اطہر من اللہ صاحب، میں دیکھ رہا تھا کہ میرے نوٹس میں کوئی لکھا ہو کسی جگہ کے اوپر، کوئی بیان آیا تھا کہ ججز جو ہیں ان کو روبز میں سیاستدان نہیں ہونا چاہیے، کورٹس کو رائل نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا نہیں دکھنا چاہیے کہ کسی سیاسی جماعت کی ترجمانی جو ہے وہ عدالتیں کر رہی. ان میں سے کوئی بھی بات سیاستدان نے کسی نے نہیں کہی تھی. میں وہ نوٹس لکھا کے تک میں آپ کو ایگزیکٹلی بتا سکوں کہ جی کیا تھیں وہ باتیں، ذرا اگر آپ کو یاد ہے. منیلا صاحب کی باتیں ہیں پرانی، انہی کی ہیں. تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے کہا بلیک روز پولیٹیشینز نہیں ہونے چاہیے، ایگریڈ. لیکن اس کا کیا تعلق ہے؟ نہیں، وہ کن کے پرائم منسٹر کی بات کا جواب جی دے رہے ہیں. آپ نے کہا کالے بلیک شیپ ہے، میں آتا ہوں، میں پوچھے رہا ہوں کہ جب یہ کہا تھا تو کن کا ذکر کر رہے تھے؟ سیاستدانوں کا یا جرنلسٹ کا؟ سیاستدانوں کا. ججز کا ذکر کر رہے تھے. جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ون مین شو کورٹ شوڈ ناٹ بی این امپیریل کورٹ، یا یہ کہا گیا تھا کہ should not be seen, the court is a part of a political strategy of one stakeholder. یہ ہمارے متعلق نہیں کہا تھا، یہ ججز نے ججز کے متعلق کہا تھا. تو جن ججز کے متعلق کہا تھا ان کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے وزیر اعظم کی بات پہ تو بالکل آپ نے پوچھ لیا، صحیح سوال بنتا ہے. اطہر منیلا صاحب اس ملک کے چیف ایگزیکٹو نہیں ہیں. بالکل اطہر منیلا، he is one of the many judges. ارے بھائی میرے آپ بات کر رہے ہیں چیف ایگزیکٹو کی، چلے ان پہ لازم ہے کہ آپ ایکشن لیں. مالک صاحب 2 گھڑی کو ٹھہر جائیں، الیکشن کی بھی بات کر لیتے ہیں. میں نے آپ کو یہ جتنی باتیں بتائی ہیں یہ ججز نے دوسرے ججز کے متعلق کی ہیں. تو جن ججز نے جن ججز کے متعلق کی ہیں وہ انہیں کیا کہہ رہے تھے؟ کالی بھیڑیں نہیں کہہ رہے تھے، مگر کیا کہہ رہے تھے؟ ٹھیک ہے، انسیوری ہے. یہ وہی گفتگو ہے، یہ وہی بات ہے جو ان تمام معزز ججوں نے کہی ہے، جس کو پرائم منسٹر نے ریٹریٹ کیا ہے. نہیں، اور اگر it is not what is said, it is who says it. ہمیشہ تو یہ بات یہ ہے جب چیف ایگزیکٹو کہیں کہ ہمارے رینکس میں کالی بھیڑیں ہیں ججز کی، ان پہ لازم ہے کہ وہ اس کے اوپر پھر ایکشن لیں. اور جو آپ خالی یہ نہیں کہہ کے گھر جا سکتے. اور اگر معزز جج صاحبان پاکستان کے سب سے بڑے کورٹس کے، میں تو کسی کا نام بھی نہیں لے رہا ہوں،
لیکن سیکوینس کے اندر 4-5 جج باقی ججز کے متعلق یہ کہیں تو وہاں پہ کیا مقرر ہے کہ وہ ریزائن کر دیں تاکہ اس وقت کی جن کے متعلق کہہ رہے ہیں یا ان کے خلاف کسی کورٹ کے اندر جائیں یا جو بھی وہ جوڈیشل ایک پروسیس ہوتا ہے اس کو انسٹیگیٹ کریں. مطلب ہے بات یہ ہے کہ جب آپ کرٹیک کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کرٹیک بھی کر رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ ایسا وقت آتا ہے کہ آپ کو ایکشن بھی لینا پڑتا ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں جو ایکشن ہونا ہے وہ نہیں. میری بات سن لیجیے نا, اس وقت حال ہی ہو گیا ہے, آپ کو چیف جسٹس پسند ہے, پی ٹی آئی والوں کو چیف جسٹس صاحب پسند نہیں ہیں, ان کو کچھ ججز پسند ہیں. لیکن ہم پی ٹی آئی کی بات تو نہیں کر رہے ہیں نا. آپ کو اسلام آباد کے چیف جسٹس پسند ہیں, ان کو 6 ججز پسند ہیں. ہر کسی نے اپنی اپنی پسند کے ججز بنا لیے ہیں, اپنی اپنی پسند کی بلیک شیپ بنا دی ہیں. ہو کیا رہا ہے کہ عام آدمی کا اعتماد بالکل اٹھ گیا ہے, اور جب ملک کا پرائم منسٹر اٹھ کے کہتا ہے کہ کالی بھیڑیں ہیں, اس کے پاس تو پاور ہے, اس کے پاس رسپانسبلٹی ہے کہ پھر وہ ریفرنس موو کریں. اور آج آپ کو چیلنج کر دیا چیف جسٹس, ان کو ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے جج عطا مرلا صاحب نے, انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر صاحب کو کہ پھر ایکشن لینا اگر کالی بھیڑیں ہیں. جن ججز نے یہ کہا تھا, جو میں نے بیانات میں اور بھی پڑھ دیتا ہوں, لسٹ کو تو کھل گئی ہے نا, کچھ آپ کو یاد ہیں, باقی میں نے لکھ رکھے ہیں, میں سارے پڑھنا شروع کر دوں گا. تو وہ ججز جن نے یہ کہا تھا وہ کیوں ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ابھی تک؟ بھائی جب آپ دوسرے نہیں یار حد ہو گئی. یعنی وہی میٹر ہے جو آپ سامنے رکھ رہے ہیں, ہمارا بھی تو ایک میٹر ہے, ہمارا بھی تو میٹر سن لیں, ہمارا میٹر بھی تو عوام تک جانے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ فار ایگزامپل ملک غلام محمد کا جو پورا کیس تھا مولوی تمیز الدین والا, آج تک وہ ڈسکس ہوتا ہے نا. یہ جو یہ کیا نام تھا ان کا, بھٹو صاحب کا جو کیس تھا جس کے اندر ایک جسٹس صاحب خود کہہ گئے تھے کہ ہم ذرا کمزور ہے, ذرا ڈر گئے تھے, ذرا کمزور, ذرا ڈر گئے تھے. کیا بات تھی یہ کہ ہم ذرا کمزور, اور ہم نے کسی کو پھانسی پہ چڑھا دیا کہ ہم ذرا کمزور, ذرا ڈر گئے تھے. تو پھر یہ بات آج تک چلتی ہے نا. تو بے نظیر کی شہادت کا جو سرا نہیں ملتا, اور ایسے لگتا ہے کہ خود ہی انہوں نے اپنے آپ کو میرا مطلب ہے کہ جو مرضی اٹھے ججز کو جو مرضی نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے جو آپ جس طرف مجھے لے جا رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں ہر ایک کو اپنے الفاظ سیریس لینے چاہیے, یہ ریٹرک بند ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ پارٹی کا جلسہ ہو تو آپ رگڑ دیں ججز کو اور پھر کہ اچھا ٹھیک ہے سو واٹ کہہ دیا, اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں بھائی اگر آپ کی ببل بیز, ببل بیز ہیں تو ببل بیز آپ نے تو ڈیمو کہا ہے, ببل بیز تو پونٹ کے اندر نا پنجابی پونٹتے نہیں ہوندے ببل بیز کو, بمبل بیز کالا والا, بمبل بی والا پونٹتے نہیں ہوندا, پر جو تسی پونٹ کہہ دو تو لڑدا ہے پھر. تو تسی کی کہہ رہے ہو, حالانکہ بمبل بی نہیں لڑتی. ختم ہو رہا ہے کانفرنٹیشن. سر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو تناؤ پیدا ہو گیا ہے اداروں میں, ادارے کے اندر, ابھی ہم نے ہمارے گفتگو کے 2 پہلو تھے. پہلے ہم نے اداروں کے درمیان بات کی, ایگزیکٹو کا جو گلا ہے کہ آپ انگریس کرتے ہیں, آپ کانسٹیٹیوشن کے اندر آتے ہیں, کانسٹیٹیوشن کو دوبارہ سے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں, جیسے کہ پنجاب کے کیس میں بہت سی لیدے ہوئی. تناؤ ہے, آپ نے ابتدائیے میں کہا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تناؤ ہے, پھر آپ نے کہا ایگزیکٹو کے ساتھ بھی تناؤ ہے, پھر میں نے آپ کو کہا کہ نہیں عدلیہ کے اندر بھی تناؤ ہے. اس کا مطلب ہے کہ بہت تناؤ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس تناؤ کو ٹھیک ہونا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے اس انٹر ڈپارٹمنٹل, انٹر انسٹیٹیوشنل, انٹرا انسٹیٹیوشنل تناؤ کو ختم نہیں کیا تو ہم ملک کی ترقی کے اندر کوئی مثبت رول نہیں ادا کر پائیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں آگے بڑھنے کے لیے سب کو ایک نظر سوچنا, جو آپ ہی کی بات, میں آپ کی بات دہرا رہا ہوں کہ ایک دفعہ سوچ لیں, رسپانسبل طریقے سے آگے چلتے ہیں, کیا حرج ہے. لیکن مجھے لگ نہیں رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ انکریج کر رہے ہیں تناؤ کو بجائے سے کم کرنے کے. نہیں, میں اگر آپ کی بات یہ ہو, اگر میں آپ کی بات مانوں, اور اس کے بے شمار آپ کو لوگوں کے بیانات مل جائیں گے, لیکن میرا بھی تو ایک بیان ہے, اور میں آپ کو سرکار کے بہاف پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. ہماری خواہش یہ ہے کہ ملک آگے. بعض دفعہ فرسٹریشن میں سخت لفظ بول جاتے ہیں, فرسٹریشن ہوتی ہے نا کہ یہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں ہو نہیں پا رہا, اور مجھے یقین ہے کہ ہر طرف یہی آگ لگی ہوئی ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جسٹس امپارٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہو نہیں پا رہا, ہم کہہ رہے ہیں ہم ملک کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں ہو نہیں پا رہا, اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہو نہیں پا رہا. پولرائزیشن
کا اس وقت جو سینٹر ہے، محور جو ہے، وہ عمران خان صاحب کی شخصیت ہے. انہوں نے ایک تو ایسا نیریٹو بلڈ کیا ہے. اس سے پہلے بھی بہت سخت باتیں ہوتی تھیں، مگر میرے خیال میں جو تناؤ کی یا ہیٹ سپیچ کی یا سخت کلامی کی، کبھی کبھی بد کلامی کی جو تحریک اس دور میں شروع ہوئی ہے، جس میں ہم نے بھی حصہ ڈالا، ہماری طرف سے بھی لوگ بڑی سخت کلامی کرتے تھے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ بہت غیر ضروری تھی. اب جو رویے کے حساب سے مجھے ایک بات بتائیں، دین وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. جتنا تناؤ سے بڑھ گیا ہے، جتنا پولیٹیکل کے اندر، انسٹیٹیوشنل کلاس کے اندر، آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں جہاں ایک پرفیکٹ اسٹارم بنتا جا رہا ہے اور جو اس جمہوری نظام کو بھی ڈسٹرب کر سکتا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا ہے، لیکن مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ ایک جھکڑ چل رہا ہے جس میں ملک کی کشتی جو ہے کبھی دائیں جا رہی ہے، کبھی بائیں جا رہی ہے، اور جس سمت اسے جانا چاہیے، جس میں مہنگائی ختم ہوگی، جس میں بچوں کو روزگار ملے گا، جس میں لوگ ڈگنیٹی کے ساتھ زندہ رہ سکیں گے، جس میں پھکڑ قسم کی گفتگو نہیں خواتین کے متعلق ہوگی، چاہے وہ جرنلسٹ ہوں، چاہے وہ کوئی اور خواتین سیاست میں ہوں. میں سمجھتا ہوں وہ نہیں ہو پا رہا. جو ایک ہمیں رواداری چاہیے، جو ہمیں ایک سینس آف ڈیسٹنی چاہیے، جو ہماری نظر میں امید ہونی چاہیے، یہ جھکڑ جو چل رہے ہیں، چاہے وہ انٹر انسٹیٹیوشنل. دیکھیں، ایک سیکنڈ دیجیے گا، مجھے پتا آپ کو جلدی ہے کیونکہ بہت سے ایڈ چلنے ہیں، لیکن دیکھیے، جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، ہم نے پیپلز پارٹی نے عمران خان صاحب، تو بلاول صاحب نے کہا تھا قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب ملک پر کڑا وقت آیا، جب ہندوستان نے مداخلت کی، شہباز صاحب نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چارٹر آف اکانومی کریں، یعنی آپ کریڈٹ لیں، ہم آپ کی معاشی پالیسیز کے آڑے نہیں آئیں گے، آپ ملک کو آگے بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ جیلوں وولوں میں جو آپ کا جی چاہتا ہے ڈالتے رہیں، پنکھے اتاریں، ہیروئن ڈالیں، لوگوں کو پر 27 سال قید کروا دیں. عباسی صاحب کو وہ ان کے الیکشن سے 7-8 دن پہلے حنیف عباسی صاحب کو، لیکن ہم پھر بھی آپ کے ہاتھ مضبوط کریں گے، لیکن آپ ملک کی معیشت کو صحیح لے کر چلیں. نواز شریف صاحب اترے، انہوں نے کہا بہت دکھی ہوں لیکن ملک کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں اس کو سائٹ پہ رکھ دوں. شہباز شریف صاحب نے ادھر اوتھ لیا تو انہوں نے بولا کہ آئیں میرے ساتھ نہ صرف چارٹر آف اکانومی کریں بلکہ آپ میرے ساتھ مل کے ملک کو آگے بڑھانے کا چارٹر کریں، چارٹر آف پالیٹکس کریں، ڈیموکریسی کریں، جو بھی آپ اس کو لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں. اور ان مین ٹائم پنجاب میں چھاپے بھی پڑ رہے ہیں، گھروں سے گھسیٹا بھی جا رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی اسی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اس میں جتنے انگریسز ہیں وہ بالکل رکنے چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ شہیدوں کے مجسموں کے سر بھی کاٹے جا رہے ہیں، ان کو اٹھا کے پھینکا بھی جا رہا ہے. جس ٹاور پہ عسکری لکھا ہوا ہے اس کو آگ لگائی جا رہی. نہیں، مگر جب ایک شخص کہے کہ میں آپ سے بات نہیں کروں گا تو بات چیت کیا دیوار سے کریں. ٹھیک ہے، اسی پہ بریک لیتے ہیں، پھر آگے بات کرتے ہیں. خداس. ویلکم بیک ٹو دا شو. یار سیاسی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں. مجھے ابھی تھوڑے دن پہلے آپ کہیں ایک جگہ بول رہے تھے، کوئی انرجی کا سمپوزیم تھا، اور وہ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ ایک فگر بولا. آپ نے کہا کہ جس طرح پاپولیشن گروتھ ہو رہی ہے، تقریباً ہم 35 کروڑ ہو جائیں گے 2050 تک، ہمیں 6 سے 7% صرف انرجی نیڈز ہماری بڑھ جائیں گی سالانہ. تو وہاں سے اٹ کیم ٹو می کہ جو پاپولیشن کا مسئلہ ہے پاکستان میں، سارے پاپولیشن ریلیٹڈ ہے اور اس پہ کوئی بات نہیں کرتا، کوئی اس پہ چیز نہیں کرتا. تو میں کہا چلے کوئی وزیر تو بولا، اور وزیر بھی وزراء سے کوئی بات چیت ہوتی رہتی ہے. ہمارے یہاں جو اتنا بڑا یہ ایشو ہے پاپولیشن کا، آپ کی گورنمنٹ کی میٹنگز میں اس پہ کوئی فوکس ہے، کوئی بات چیت ہوتی ہے جی، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے بہت زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ میں نے بھی جو اس دن بات کی وہ ایک معاشی پرسپیکٹو سے کی، توانائی کے پرسپیکٹو سے کی، مگر اپنے بچوں کی دیکھ بھال اور سوشل پرسپیکٹو سے بھی تو بات ہونی چاہیے نا. ماؤں کی صحت، ماؤں کی زندگی، بچوں کی زندگی، بچوں کے اندر جو سٹنٹنگ ہو رہی ہے، بچوں کی جو نشو و نما کے اندر کمی ہے، جو تعلیم کا فقدان ہے، جو صحت کا فقدان ہے، جو پاکستان کے انرولمنٹ ریٹس ہیں، جو اسکولوں میں سے ڈراپ آؤٹ ریٹس ہیں، جو بچے اپنا اسکول ختم نہیں کر
پاتے کیونکہ آبادی اتنی زیادہ ہے اور ہمارے اسکول اتنے کم ہیں، آبادی اتنی زیادہ ہے، صحت کے وسائل اتنے کم ہیں، آبادی اتنی زیادہ ہے کہ تمام لوگوں کو بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بچوں کو مزدوری میں ڈالنا پڑتا ہے، ان کا بچپن ورلڈ لوٹ فوڈ لیتے ہیں۔ پروگرام کی ایک سٹڈی آئی تھی 2016-17 کی پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، اس نے کہا جی 88% لوگ وہ ہیں جو ہیلدی ڈائٹ افورڈ ہی نہیں کرتے پاکستان کے اندر، اور اصل چیز جو امپیکٹ انہوں نے نکالا انڈر نرشمنٹ کا وہ سالانہ $7.6 بلین کا تھا، جی، جس میں ویریس فیکٹرز ہیں، لاس پروڈکٹیوٹی، ہیلتھ ریسورسز، سارا $7.5-8 بلین سال کا اس کا نقصان ہے ہمیں، بیکاز ہم پاپولیشن کی اس کو ڈیل نہیں کرتے، ہماری ہیلتھ ریسورسز کے اوپر اتنا سب کچھ ہے۔ میں اس لیے پوچھوں کہ سر آپ ہیں، آپ پلاننگ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کولیگز آپ کے پلاننگ کرتے ہیں، اس میں ایجوکیشن کے اس کے پاپولیشن کے اس فیکٹر کو کیوں نہیں ڈیل کیا جا رہا، کیوں یہ پرائرٹی نہیں ہے؟ یہ سلپ ہو گئی ہماری نظروں سے میرے خیال میں، نہ جانے کیوں۔ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ہم صرف جب پاپولیشن کو سوچتے ہیں تو معیشت کے زاویے سے سوچتے ہیں، ہم نے کبھی حقوق کے زاویے سے اس کو نہیں سوچا۔ وہ جو سوالات آپ اٹھا رہے ہیں یہ تو حقوق کے سوالات ہیں۔ میرے 3 بچے ہیں، مجھے معلوم ہے آپ کے بھی ماشاءاللہ 3 بچے ہیں، رائٹ؟ تو آپ نے زندگی میں جو کمایا ہے انہی پہ لگا دیا ہے نا۔ ہماری بھی حتی الامکان کوشش یہی ہے کہ ان کا بھلا ہو جائے، اچھے لوگ بچے نکلیں، پڑھ لکھ جائیں، کچھ کر لیں زندگی میں۔ لیکن اگر 8 ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ اور آپ کے وسائل اتنے ہی ہوتے، آپ جرنلسٹ ہی ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ تو یہ جو رائٹس کا مقدمہ ہے کہ ہمیں ایک رسپانسبلٹی بھی تو ہے، ہم نے اگر اپنی ریاست کو لے کر آگے چلنا ہے تو سٹیزنز بھی تو ایک پروڈیوس کرنے ہیں، وہ گھروں میں سٹیزنز بنتے ہیں۔ لیکن کچھ پالیسیز تو آپ چینج کروا سکتے ہیں، مثلاً آپ کا NFC ایوارڈ ہے، NFC ایوارڈ پاپولیشن سے لنکڈ ہے، یعنی کہ جس صوبے کی جتنی زیادہ پاپولیشن ہوگی اس کو اس کے مطابق ایک ریوارڈ ملتا ہے، آپ کو اس کا فائدہ ہے، آپ کا شیئر بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ایک انٹرنسکلی فلاڈ ایک فارمولا بجائے سے کہ بیکورڈنس ہو، یہ چیزیں ہوں، آپ پاپولیشن کہہ رہے ہیں جی زیادہ بچے پیدا کریں آپ کو ایوارڈ میں سے زیادہ شیئر ملے گا۔ تو ایک تو ہے کچھ چیزیں نہ کرنا، ایک چیزیں جو غلط پالیسیز جی ایک ٹرینڈ انکریج کرتی ہیں۔ دیکھیں دو مختلف زاویوں سے، پہلے NFC والے زاویے سے دیکھ لیتے کہ میں بار بار آپ کو گھسیٹ کے اسی زاویے میں لانا چاہوں گا جس پہ میرا دماغ پھنسا ہوا ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کی بات کا جواب نہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی اس طرح کے ایوارڈز ہوتے ہیں ان میں پاپولیشن کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، مگر پاپولیشن ایک اس کا جزو ہوتا ہے، ہاں جز ہوتا ہے، یعنی وہ یہ نہیں ہوتا کہ صرف اس بنیاد کے اوپر ہے۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ لاپ ہمارا سائڈ پرائمری جز یہ ہے۔ جی، اس کی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں تناؤ زیادہ ہے نا، ہم ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہمیں لگتے ہیں کہ اگر ہم ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کریں گے تو ضرور کوئی کسی کا حصہ کھا جائے گا۔ اس شک کی وجہ سے ہمارا جو تناؤ ہے، جس کی پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے پروگرام کے پہلے حصے میں، وہ تناؤ صوبوں میں بھی ہے، اور پھر اس وجہ سے ہر بندہ کوشش یہ کرتا ہے کہ مجھے تم نے انڈر ریپرزینٹ کیا، مجھے تم نے مس ریپرزینٹ کیا، اس وجہ سے کہ تم مجھے میرا حصہ نہیں دینا چاہتے۔ وداؤٹ این ایکسیپشن ایوری ون کائنڈ آف فیلز دیٹ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیگر ممالک کی طرح ہمیں بھی اس کو ریوائز کرنا چاہیے، مگر صوبوں کی شرکت سے۔ ہماری ایک فیڈریشن ہے جس میں آلریڈی آپ کے سامنے جو معاملات چل رہے ہیں وہ ہیں، اس وجہ سے بڑی احتیاط کے ساتھ تمام صوبوں کو ساتھ بٹھا کے ہمیں ایک طریقہ کار تجویز کرنا چاہیے جس میں سب کا بھلا ہو اور سب اگری کریں۔ تو یہ تو میں آپ کی بات کا صاف جواب دیا کہ ہاں سب سے اہم پہلو غالباً تب بھی یہی ہوگا، مگر صرف ایک پہلو نہیں ہوگا، دیگر پہلو بھی ہوں گے جس پہ ایک ریزنیبل اور فیئر ڈسٹریبیوشن ہوگی۔ لیکن میں تو دوبارہ اس طرف آتا ہوں کہ دیکھیے وہ تو بات ہو گئی صوبوں میں ایلوکیشن کی، گھروں میں بھی تو ایک بات چل رہی ہے۔ ہم جب میں اور آپ پرانے دوست ہیں اور ہمارے زمانے کی کیمپینز بھی اسی طرح کی چلا کرتی تھی، تو آج بھی یاد ہے نا وہ بچے کم خوشحال گھرانہ، ایک کیمپین تھی پورا ملک میں زبانی یاد، بچے چھوٹے چھوٹے بچے کم خوشحال گھرانہ۔ ارے چھوٹے بچے کو کیا پتا اس وقت 6-7 سال کے کہ بچے کم خوشحال گھرانہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، یا 2 بچوں کا کچھ وہ کنبا دکھاتے تھے کوئی تصویر سی بنا، ہم دو ہمارے دو والی کیمپینز، وہ کدھر گئیں؟ وہ کدھر گئیں؟ کہاں گئیں؟ اور آپ یہ دیکھیے کہ جیسے ہی یہ ایک سپوریس سا، میں کوریلیشن ایسے ہی کرنے لگا، آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں تو مجھے پتہ ہے آپ بہت زیادہ ٹوکیں گے نہیں، لیکن اس کا ایک بظاہر سپوریس سا کوریلیشن نظر آتا ہے افغان وار کے ساتھ۔ جیسے ہی ہم اس جھنجٹ میں پڑیں
ہم جیسے ہم نے وہ تم روٹھے ہم چھوٹے، ہم نے اس دن سے سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ فریڈمز، رائٹس، بچوں کا دیکھ بھال، اور گھروں تک یہ بات سرایت کر گئی. آپ بتائیں گھر میں کیوں نہیں یہ بات ہوتی؟ میں جاننا یہ چاہتا ہوں بیکاز ریزن آئی آسکڈ یو ہے کہ ابھی آپ سعودی عربیہ کے اکنامک انیشیٹوز وغیرہ پہ بھی ہیں، سو یو آر، آپ ایسے ایف سی کی چیزوں پہ بھی انوالوڈ ہیں، آپ ان تمام پلاننگس کے اندر یو ناٹ جسٹ پلئنگ دا رول آف اے پیٹرولیم منسٹر، اور بھی وائڈر اب اسکوپ ہو گیا. جب آپ بیٹھ کے وہاں پلاننگ کرتے ہیں جی اوبیسلی آپ کہتے ہیں یار یہ ریسورسز، اتنی سی ہماری ریسورسز ہیں، اتنے لوگ ہیں، ہر جگہ آبادی کمز ایز اے سبجیکٹ. لیکن مجھے وہ آبادی کا کنسرن کہ یار آبادی نو ہی تو بریکا لاؤ نا، جی یہ کنسرن کسی کی پالیسی میکنگ میں نظر نہیں آ رہا. یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ ایلیفنٹ ان دا روم کیوں ڈسکس نہیں ہو رہا پالیسی میکنگ لیول پہ؟ نہیں، تھوڑا بہت ہو رہا ہے. مثلا جب ہم معاشی پالیسیز کا ذکر، جیسے میں نے اس دن بھی کیا، اور بھی دیگر جگہوں پہ جب ہماری میٹنگ، میں وہ اسپیچ سن رہا تھا، the speech that you made at that thing, you made 2-3 very pertinent points. آپ نے کہا دیکھیں اتنی ہماری 65% پاپولیشن بالکل ینگ ہے، ان کی شادیاں بھی ہونی ہیں، ان کے بچے ہونے ہیں، ہومز اور گھر بنیں گے، ان کی انرجی نیڈز ہوں گی. آپ انرجی کے کانسیپٹ میں بات کر رہے تھے، بٹ اس کے ساری نیڈز دی ہیں، مگر اس کے اسکولنگ بھی ہے، ہیلتھ بھی ہے، میں نے تو خوراک آپ کو بھی ہے. کہا کہ کیونکہ وہ کانفرنس انرجی کی تھی تو میں نے یہ بات کی، مگر نامکمل بات تھی. مطلب ہر تیسرا آدمی اس ملک میں فوڈ انسیکیورٹی کا، میں تو بالکل آپ دیکھیے نا، یہ اس بات پہ جب آپ یہاں آتے ہیں تو آپ نے دیکھا میں خاموش ہو جاتا ہوں، کیونکہ میں بالکل 100% آپ سے اگری کر رہا ہوں کہ اس کو فریم ہی رائٹس کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، کہ اس بچے کے رائٹس، اس ماں کے رائٹس، اس بچے کا بچپن، جب 8 بچے 9 بچے ہوں اور وہ 4 6 8 سال کی عمر کے اندر برک لیئنگ کر رہے ہوں یا سائیکلوں کی دکانوں پہ بیٹھے ہوں، تو اس کا آپ بچپن چھین لیتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ نے بچے زیادہ پیدا کرنے ہیں. کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو اوور 90% آف خواتین جو یہ ان آتھرائزڈ ابارشنز کروا کے موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں، وہ میرڈ خواتین ہیں. وہ کوئی نوبڈیز، یہ کوئی ڈرٹی سننگ ویمن والا جو کانسیپٹ ہے وہ نہیں ہے. اور ایوریج نکلتی ہے جو عورت جا کے انلیگل ابارشن بیچاری کروا رہی ہوتی ہے، اس کو کانٹرسیپٹیوز کا بھی نہیں پتا، وہ ایوریج ہے 32 ایئر اولڈ اور 5 بچوں کی ماں. یہ اسٹیٹسٹک تو مجھے نہیں معلوم تھا، خوفناک اسٹیٹسٹکس ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ لوگ پڑھے لکھے وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ کیوں نہیں کہتے کہ یار سب سے پہلے ایک پاپولیشن پالیسی بناؤ تاکہ اس کے اندر پھر ساری چیزیں ڈاکٹیل کریں؟ جی بالکل. اور اس کے لیے ہماری دیکھیں نا، ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اس کے اندر تمام لوگ جن کے مختلف، وہ جس طرح میں نے صوبوں کی بات کی تھی اسی طرح میں علماء کی بات کروں گا، اسی طرح پھر میں اب ریلیجس جماعتوں کی بات کروں گا کہ ہمیں ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تو ان کو بٹھائیں، یہ ہمارا کام ہے، یہ میں اپنے ذمہ کا کام بتا رہا ہوں. آپ کا اسٹمبلنگ بلاک نہیں ہے، نہیں آپ کے ساتھ نہیں، ہم ساتھ لے کر چلنا چاہیے. میں تو آپ کو اس کی امپورٹنس ہائی لائٹ کر رہا ہوں. میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمیں ریزسٹ کر رہے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس پلان کو لے کر آگے چلیں، اس کو صرف معاشی لینس سے نہ دیکھیں، صرف اکنامک لینس سے نہ دیکھیں. آج کل بنگلہ دیش کی گفتگو چل رہی ہے نا، ان اے نیگیٹو سینس. جی میں آپ سے ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میں نے ایک شو میں پہلے بھی کی تھی، جی، اور آپ کو گھیرا اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ گھیر تو آپ نے لیا ہے، آپ اس میں لیڈ لیں، جا کے بات کریں. انشاءاللہ بنگلہ دیش کی ایگزامپل ہے، کلاسک ایگزامپل ہے پاپولیشن کنٹرول پہ. انہوں نے کیسے کیا؟ انہوں نے پلاننگ کمیشن نے ایک سینٹرل ڈاکیومنٹ بنایا اور اس میں ساری منسٹریز کو انوالو کیا. فار ایگزامپل منسٹری آف رورل ڈیولپمنٹ کو لیا، ان کو کہا کہ تم عورتوں کی امپلائمنٹ پروموٹ کرو گے اور فنکشنل اینڈ فیملی پلاننگ لٹریسی تھرو رورل کوآپریٹیوز. منسٹری آف ایگریکلچر کو انڈیوس کیا کہ پاپولیشن اینڈ نیوٹریشن ایجوکیشن کے ایکسٹینشن پروگرام چلائیں. ساتھ ہی منسٹری آف ایجوکیشن کو کہا کہ آپ پاپولیشن ایجوکیشن ایکیڈیمک کریکولم میں کریں، اور ڈپارٹمنٹ آف پاپولیشن سائنسز یونیورسٹی میں بھی کریٹ کیا. اور اسی طرح انفارمیشن نے وہ پورا پھیلانا شروع کر دیا. 6 منسٹریز کو انہوں نے ڈو ٹیل کروایا. وہ اپنے اپنے کام بھی کر رہی تھی، لیکن ہر جگہ بیچ میں پاپولیشن کو ڈال دیا. جیسے آپ کہتے ہیں ایز رائٹس بھی آ گیا، ایز ایکسیس بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا. ہمیں یہ پاکستان ہم کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ یہ کیوں؟ وائی کانٹ وی جسٹ فالو اٹ؟ ہم تو، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو آج تک وہ 2 کیمپینز یاد ہیں اور مجھے بھی یاد ہیں دونوں. لیکن اس وقت کسی بچے کو کسی کیمپین کا نہیں پتا. کسی بچے کو جو مجھ سے آپ سے آدھی عمر کا ہے، آپ پوچھ لیں کہ بتا بھائی ذرا پاپولیشن کے حوالے سے بتا کوئی سلوگن، اور اگر وہ آپ کو بتا جائے تو پھر دیکھیے ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ کہ کھو گئی کہیں بات راستے میں. اور
ہمیں اس کو جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں ہمیں اس کو یہ ہماری ذمہ داری ہے ٹی وی پروگرام کے علاوہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. جیسے آپ نے بتایا ہمارے پلاننگ کمیشن کرتا بھی ہے بات, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو ایک سینٹرل پیوٹ بنا کر اب اپنی تمام ترقی جو ہے اس کو پیوٹ کرنا ہے اس کے ذریعے, پاپولیشن کے ذریعے. کیونکہ دیکھیے آپ کا ایک ملک, اب میں پھر معاشی اس کی طرف آ رہا ہوں. آپ اس بجٹ کے اندر جی لیٹ می آسک یو, لیٹ می پٹ یو آن دی اسپاٹ, جی کیا آپ وعدہ کرتے ہیں کہ اس بجٹ کے میکنگ میں آپ یہ ایشو ریز کریں گے گورنمنٹ کے ساتھ کہ یار پاپولیشن پلاننگ کو سینٹرل پلیس دیں, اس کو پرائرٹی پہ ڈیل کریں, بیکاز اس کا امپیکٹ ہر شعبے کے اوپر ہے. دو چیزیں. پہلی بات تو آپ کے سوال کے جواب میں جی انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا, تاکہ وہ سوال ادھر ادھر نہ ہو جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی بڑی ذمہ داری صوبوں میں منتقل کر دی گئی ہے 18ویں ترمیم کے بعد. اس وجہ سے آپ ہی کے پروگرام کی وساطت سے میں صوبوں کو بھی دعوت دوں گا کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم پوری اپنی پلاننگ میں کوشش کریں گے, صوبے بھی جن کی پرائمری اب ذمہ داری 18ویں ترمیم کے بعد یہ ہو چکی ہے, وہ آپ کی گفتگو, میری نہیں, میری تو سیاسی گفتگو ہو جاتی ہے نا, پولرائز ہو جاتی ہے. نہیں, اس کو ایز اے ہیلتھ ایشو, کام رائٹس ایشو لے لیں, ایز اے چائلڈز ایشو, ایز اے مدرز ایشو, آئی مین آپ ایز این ایجوکیشنل ایشو, ایز این ہیلتھ کیئر ایشو, ایز این اکنامک ایشو, ایز اے ڈیولپمنٹل ایشو, ایز این اکنامک گروتھ ایشو. آپ کس زاویے سے اس کو دیکھیں, جس زاویے سے دیکھیں گے یہی آپ کو اس کا محور نظر آئے گا. اور یہ میں تو بڑا آج خوش ہوا ہوں آپ کے پروگرام میں آ کے. پہلے تو اور قسم کا پہلا, ہم کبھی آپ کو دکھی نہیں کرتے, نہیں, لیکن بہت ہی آپ نے ایک اتنے سینٹرل پوائنٹ کے اوپر ایک اتنا اچھا آپ نے پروگرام کیا ہے کہ میں آپ کو نہیں, ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس سبجیکٹس کو ذرا جتنے گورنمنٹ منسٹرز ہیں we bring them on and we say کہ خدا کا واسطہ اس مسئلے کو دیکھیں. یعنی اگر یہ ویسے تو میرے ہر وقت ذہن میں ہوتا ہے, لیکن میرے ذہن سے اگر یہ نکل بھی جاتا تو اب نہیں نکلے گا, یہ میرا مجھے بتائیں کہ ایز این انرجی منسٹر آپ جو دیکھ رہے ہیں چیزیں ڈیل کر رہے ہیں, اس میں پاپولیشن کرش کا آپ کی پالیسی پہ کتنا ہمیں بہت 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 گہرا اثر ہے. میں نے اس دن آپ کو بتایا, دیکھیے 24 کروڑ ہیں جو بہت زیادہ ہیں, لیکن پروجیکشن یہ ہے کہ 35 کروڑ ہو جائیں گے 2050 سے پہلے 2049 یا 2050 تک. 35 کروڑ. کون سا ملک ہے دنیا کا جو 35 کروڑ ہے, اور اس کے وسائل 35 کروڑ لوگوں, بچوں کے لیے پانی, 35 کروڑ بچوں کے لیے تعلیم, 35 کروڑ لوگوں کے لیے صحت, 35 کروڑ لوگوں کے لیے معاشی یعنی اپرچونٹیز. آپ کسی بھی زاویے سے دیکھیں, اور پھر جو آپ کو پتہ ہے اربنائزیشن کے جو پریشرز آتے ہیں, جو شہر برباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جو شہر گاؤں رہنے کے قابل نہیں رہتے, یہ کسی زاویے سے دیکھ رہا تھا. ہماری پاپولیشن جا رہی ہے 2.6 پہ, اکانومی گرو کر رہی ہے 2 پہ. ہم تو انگریزی میں نہیں کہتے یو ہیو ٹو کیپ رننگ جسٹ ٹو اسٹینڈ اسٹل. جی, مگر اگر آپ 3 پہ بھی کر جائیں تو یہ مسئلہ تو حل نہیں ہوگا نا. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ دیکھیے اگر ہم آپ کے نقطہ نظر کو آگے بڑھاؤں, اگرچہ ایسا ابھی نہیں ہے, لیکن ایک ایسا ملک جہاں پہ ترقی بھی بڑھ رہی ہو اور پاورٹی بھی بڑھ رہی ہو, کیونکہ پاپولیشن اس سے زیادہ بڑھ رہی ہے, تو یہ تو کوئی بات نہیں نا, یہ کوئی سلیقے کی بات تو نہیں ہے کہ آپ دوڑی لگائی رکھیں اسی جگہ پہ کھڑے ہونے کے لیے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ اتنی تیز دوڑو کہ وہیں کھڑے رہ جاؤ. یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس وجہ سے یہ میں آپ کو تحسین بھی, آپ کا پروگرام بڑا قابل تحسین تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تو اس کے لیے ضرور لابی کروں گا. آپ نے دوبارہ سے اس بات کو اجاگر کیا ہے, اور میں ہم جوائن ڈاٹس کیوں نہیں کر پا رہے پالیسی میکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ہم لوگوں کو یہ سمجھا سکیں کس طرح یہ جو جملہ ہوتا ہے نا جی, او جی ہر بچہ اپنا رزق آپ لے کے آتا ہے, او جی اللہ دی برکت ہے گی, ایک برکت نے نکر پائی ہوئی ہے, ایک برکت بنیان پھر رہا ہے, ایک برکت ننگے پاؤں پھر رہی ہے. یہ ہم ڈاٹس کیوں نہیں جوائن کر پائے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یار یہ دس از ناٹ ورکنگ. ہم نے بہت ہی مشکل سوال پوچھا ہے, لیکن میرا خیال ہے اس کی وجہ وہ ہے کہ کوئی بھی ملک, میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر ویژن 2020 نہ ہوتا تو ملیشیا کیا ہوتا, اور اگر آپ ویژن 2020 پڑھ لیں تو وہ ایک کمپریہنسو ویژن ہے. اس کے اندر انہوں نے تب بتایا ٹرن آف دا سینچری پہ کہ 2020 میں 2020 پرفیکٹ ویژن بھی ہوتی ہے, تو انہوں نے کہا یہ بھائی ایسا ملک دکھے گا, اس ملک میں ایسی سیاست ہو رہی ہوگی, اس ملک میں اس طرح کے بچے ہوں گے, اس ملک میں اس طرح کی اکنامک گروتھ ہو رہی ہوگی, اس طرح کی اپرچونٹیز ہوں گی, اس طرح کی ہم ایکسپورٹس کر رہے ہوں گے. یعنی یہ ایک شیئرڈ ویژن تھا جس کو انہوں نے 2020 کا نام دے دیا
یا جس طرح ابھی سعودی عربیہ کے اندر ویژن 2030 جو ہے وہ ایک فورس بن گیا ہے کہ ہر بندہ ایک اس کی طرف دوڑ رہا ہے, پہنچے نہ پہنچے مٹیریل نہیں ہے. مجھے اس میں صدیق آپ مجھے لگتا ہے کہ کلیکٹیو ویژن جو ہے, کلیکٹیو ویژن ایک تو اس کا فقدان ہے, دوسرا جو ہماری پولرائزیشن ہے, جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا, سو دا کنٹری شوڈ بی تھرون انٹو دا پٹس. نہیں, لیکن یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں میرا خیال ہے پولرائزیشن افیکٹ نہیں کرتی. آپ کوئی پالیسی اور بنائیں گے نا تو آپ سے پی ٹی آئی کا جھگڑا ہوگا, آپ پرائیویٹائزیشن کریں گے, پیپلز پارٹی ناراض ہوگی. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ اگر کوئی بات کرے تو سارے ڈسپلین نہیں کریں گے. مالک صاحب, میں آپ کو لسٹ دے دوں گا پارٹیسپینٹس کی, اور آپ وہ پروگرام کر لیں, اس طرح کا پروگرام نہیں کر پائیں گے. ہو سکتا ہے میں ہی اپنے نقطہ نظر سے ادھر ادھر ہو جاؤں. یعنی اتنی شدید پولرائزیشن ہو چکی ہے کہ کوئی آپ ریشنل گفتگو کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے. آپ اچھی بات آپ ایک ہی گفتگو میں اپنے آپ کو پلٹا کھائیں, دوسری طرف چلے جائیں, وہ دوسری پارٹی اس طرف آگے بیٹھ جائے گی اور کوئی تاریخ کا پرانا حوالہ نکال لائے گی کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی جو بات ہے وہ کیوں غلط ہے. How do we move forward on this? کیسے ہم اس کو لا سکتے ہیں؟ I think two things are very important. I think ایک تو پرائم منسٹر صاحب اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ امید اور ایک نیا ویژن, امید دلا دیں لوگوں کو, ویژن دے دیں اور امید دلا دیں کہ یہاں تک پہنچ پائیں گے, اور باقی ایک دوسرے کے ساتھ نوک جھوک کریں جس طرح میں تو ابھی اس کی بات کر رہا ہوں کہ ہم پاپولیشن کو یہ اس کا حصہ ہے نا یار. پلاننگ میں کیسے ابھی آپ اس بجٹ میں کیسے لا سکتے ہیں؟ دیکھیں نا, اس کا غلط جواب وہ ہے جو میں آپ کو ایک مرتبہ پہلے دے چکا ہوں کہ وہ صوبوں کو کرنا پڑے گا کیونکہ 18ویں ترمیم کے. یہ تو کوئی جواب نہیں ہے نا. جواب وہی ہے جو آپ نے پہلے ہی دیا کہ کسی بھی زاویے سے دیکھو, یعنی کسی بھی زاویے سے دیکھو, شش جہت میں دیکھو تو آپ کو دکھے گی وہی بات. تعلیم سے دیکھ لو, اکانومی سے دیکھ لو, رائٹ سے دیکھ لو, ہیلتھ سے دیکھ لو, تو آپ کو ایک کلیکٹیو ویژن, یہ تمام جو جہتیں ہیں, تعلیم کی, صحت کی, ترقی کی, ڈیولپمنٹ کی, رائٹس کی, فریڈمز کی, یہ تمام جہتیں آپ کو یہیں لے کر جائیں گی. تو آپ کو ایک شیئرڈ ویژن, لارجر ویژن دینا پڑے گا رادر دین اے ٹیکٹیکل پروگرام, اور پھر اس کے پیچھے انجن لگائیں کہ یہ ہمارا پلان ہے. جیسے آپ نے بنگلہ دیشی اگزامپل دی, یہ ہمارا تعلیم کا پلان ہے, یہ ہمارا رورل ڈیولپمنٹ کا پلان ہے, یہ ہمارا ایگریکلچر کا پلان ہے. I'll take a point cue from what you said. اسی پہ پروگرام ختم کرتے ہیں. ناظرین, پروگرام شروع پالیٹکس پہ ہوا تھا لیکن سینٹرل ایشو ہے. میرا خیال ہے کہ جیسے مصدق صاحب نے بھی ایک بات انٹرسٹنگ کی, اس میں رائٹس کی بات کی. اگر پاپولیشن کو ہم چائلڈ رائٹ کے بیسس پہ فریم کر لیں تو میرا خیال ہے پھر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا, نہ پی ٹی آئی کو ہوگا, نہ پیپلز پارٹی کو ہوگا, نہ جے یو آئی کو ہوگا. چھوڑ دیں اکانومی, چھوڑ دیں ہیلتھ, چھوڑ دیں ایجوکیشن. ایک جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے اس کے رائٹس ہیں, اس کا رائٹ ہے ایجوکیشن, اس کا رائٹ ہے صحت, اس کا رائٹ ہے نیوٹریشس فوڈ, ہر اس کا رائٹ ہے. اسی رائٹ سے اور ماں کے رائٹ کو پروٹیکٹ کر لیں تو یہ پاپولیشن کا مسئلہ خود ہی ہمارا کنٹرول ہو جائے گا. لیکن کیا یہ سینٹرل پوائنٹ بن سکتا ہے؟ بیکاز اس ملک کا مسئلہ ہے سب سے بڑا ہے ہی آبادی. یہ ہسپتال جو آپ کے پوری آپ کو میڈیسنز نہیں مل سکتی کیونکہ ہم بہت زیادہ ہیں. پیٹرول آپ کا یہ ہے کہ آپ امپورٹ کرتے ہیں اور بل اتنا زیادہ ہے کیونکہ ہم بہت زیادہ ہیں. ہمارے اسکولوں میں جگہ نہیں ہے اور بچے سڑکوں میں دھکے کھا رہے ہیں کیونکہ ہم بہت زیادہ ہیں. ہمیں بہت زیادہ میں ہماری طاقت نہیں ہے, اچھے اور بہتر پریپیئرڈ ہونا ہماری طاقت ہے. لیٹس سی واٹ ہیپنس. شاید اسی گورنمنٹ کو کچھ پرائرٹیز کو دے دیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.